माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व नबीना व सफीनिल मुज़नबीन व रहमतुल आलमीन व अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मुंतज़रान इमाम ज़माना सोगवाराने मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सज्जाद अपने वक्त के हैदर का नाम है। सज्जाद अपने वक्त के हैदर का नाम है। फ़तह हुसैनियत के मुक़द्दर का नाम है। फ़तह हुसैनियत के मुक़द्दर का नाम है। पहली हुसैनी फ़ौज 72 का नाम है। पहली हुसैनी फ़ौज 72 का नाम है। 61 असीर दूसरे लश्कर का नाम है। उस काफ़िले के काफ़िला सालार बन गए। उस काफ़िले के काफ़िला सालार बन गए। आया जो वक्त हैदर कर्रार बन गए। आया जो वक्त हैदर कर्रार बन गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इमाम ज़माना की शान में, ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। इंतज़ार इमाम ज़माना ज़ुहूर इमाम ज़माना सलामती इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, पहली 10 मिनट हम इंशाअल्लाह गुजराती और उर्दू दोनों में मसले लेंगे इंशाअल्लाह। तो जदीद फ़िक़ी मसाइल गुजराती में जो है वो हम पहले लेते हैं। देखेंगे कि अगर हमारे घर का फ़र्श या हमारी कारपेट नजीस हो जाए तो उसे किस तरह हम पाक करें। तो मसला नंबर है अज़ीज़ान गिरामी 41 के ગુજરાતી જદીદ ફિકી મસાઇલ કા મસલા નંબર 41। ઘરનું ફર્શ અને કાર્પેટ વગેરે જો નજાસત પડવાથી નાપાક થઈ જાય અને નજાસતનો કોઈ અંશ અથવા બિંદુ એટલે કે કોઈ ટીપું, કોઈ અંશ વગેરે ફર્શ પર બાકી ન રહે તો તેને પાક કરી શકાય છે। સૌથી મેઇન વસ્તુ એ છે કે એને નજાસતને પહેલાં દૂર કરવી પડશે। ચાહે એ કોઈ પણ આઈને નજાસત હોય, ખૂન હોય કે પેશાબ હોય કે કંઈ પણ હોય, પહેલાં નજાસત દૂર કરવી પડશે। જો નજાસત દૂર થઈ ગઈ છે, આઈને નજાસત જેનાથી વસ્તુ નજીસ થઈ છે એ દૂર થઈ જાય છે તો પછી એને પાક કરી શકાય છે। કેવી રીતે પાક કરવાનું? બીજા ફકરામાં કહે છે કે કાર્પેટ અથવા ફર્શને સાફ કરવાની રીત એ છે કે કોઈ લોટો અથવા પ્યાલો એટલે કે કલીલ પાણી દ્વારા એટલું પાણી રેડવામાં આવે જ્યારે પાક પાણી એ નજીસ જગ્યાને ઘેરી લે તો તેમાંથી પાણી કાઢી લેવામાં આવે। એટલે કાં તો તે કપડાને નીચોડવામાં આવે અથવા દબાવીને નજીસ પાણી કાઢી લેવામાં આવે અથવા કોઈ ઇલેક્ટ્રિક મશીનથી સાફ કરવામાં આવે। તેનાથી ફર્શ અને કાર્પેટ વગેરે પાક થઈ જશે। કેટલું આસાન છે। આઈને નજાસતને
દૂર કરવાની અને એક વખત એવી રીતે પાણી નાખવાનું કે બધી નજાસતને ઘેરી લે અને એને નીચોડીને કે દબાવીને એ નજીસ પાણીને કાઢી લેવાનું. એહતિયાત વાજિબ તરીકે બતાવવું જરૂરી છે કે ફર્શ અને કાર્પેટ વગેરેથી કાઢેલું આ પાણી નજીસ ગણવામાં આવશે. આ પાણી જે આપણે નીચોડીને કાઢી રહ્યા છે એ પાણીનું જે ધોવાણ છે એ નજીસ ગણવામાં આવશે. જો પેશાબ સિવાય કોઈ અન્ય નજાસત દ્વારા કપડું નજીસ થઈ જાય તો એને પણ પાક કરવાનો આ જ તરીકો છે. પરંતુ પેશાબનો મસલો ઇન્શાલ્લાહ પછી આવશે ત્યારે આપણે લઈશું. હવે આપણે જોઈએ ઉર્દૂમાં મસલા નંબર ખાલી થોડો ફરક છે. उर्दू जदीद फ़िकी मसाइल का मसला नंबर है 39. लिखा है कि घर का फर्श और कारपेट वगैरह अगर नजासत के गिरने से नजीस हो जाए और नजासत का कोई मादा फर्श वगैरह पर बाकी न रहे तो इसे पाक किया जा सकता है. जिसका तरीका ये है कि लोटे या प्याला वगैरह के ज़रिए इस पर आप आबे कलील डाला जाए, यानी कलील पानी नाखवामा आवे. आबे कलील डाला जाए. जब पाक पानी पूरी नजीस जगह को घेरे तो इससे पानी को निकाला जाए, जिसके लिए कपड़े को निचोड़ा जाए या दबाया जाए या मशीन के ज़रिए निकाला जाए या इसे रगड़ा जाए या कपड़े के किसी टुकड़े के ज़रिए निकाला जाए. इससे फर्श और कारपेट वगैरह पाक हो जाएंगे और एहतियात वाजिब के मुताबिक इस नजीस फर्श से निकला हुआ पानी यानी धोवन नजीस शुमार होगा. अगर पेशाब के अलावा किसी और नजासत के जरिए कपड़ा नजीस हो जाए तो इसको भी पाक करने का यही तरीका है. लेकिन अगर पेशाब की वजह से नजीस होगा तो इसका हुक्म बाद में इंशाल्लाह बयान किया जाएगा. जिस तरह सिरख्वार बच्चे का भी अलग से मसला आएगा इंशाल्लाह. आज हम और एक मसला देखते हैं जदीद फ़िकी मसाइल का 42 नंबर का, गुजराती जदीद फ़िकी मसाइल का 42 नंबर का मसला. जो उपरोक्त नजीस चीज़ों ने નળના પાણીથી પાક કરવામાં આવે, ભલે ચાહે જે કૂર પાણીથી સાથે મળેલ હોય તો નીચોવાની, દબાવવાની અથવા ઇલેક્ટ્રિક મશીન દ્વારા પાણી કાઢવાની જરૂર નહીં રહે, બલકે જેવું કૂર પાણી ફર્શ પર પડશે તે પાક થઈ જશે. કૂર પાણીનો ફાયદો અઝીઝો એ રહેશે કે આમાં આપણે જ્યારે નજાસત ન રહી ફર્શ પર કે કાર્પેટમાં નજાસત ન રહી પછી આપણે એટલું પાણી નાખ્યું હતું કલીલ કે આખા એ જગ્યાને ઘેરી લીધું હતું, પછી આપણે એને નીચોડીને નીકાળ્યું અને નીચોડેલું પાણીને આપણે નજીસ ગણ્યું અને વસ્તુ થઈ ગઈ પાક. પણ જો આપણે દાખલા તરીકે નળના પાણી નીચે પાક કરવા માંગતા હોય કે એ નળ કૂર પાણી સાથે મળેલ હોય, એટલે કે ટાંકીમાં કૂર પાણી હોય, 3.5 વેધ લંબાઈ, 3.5 વેધ ઊંડાઈ અને 3.5 વેધ પહોળાઈ એટલું કૂર પાણી હોય અને એ કૂર પાણીમાંથી નળમાં પાણી આવતું હોય અને એ નળના નીચે જો આપણે કોઈ વસ્તુને એટલે કે આ કપડાને કે ફર્શને આપણે રાખીએ તો પછી નીચોવવાની કે દબાવવાની કે ઇલેક્ટ્રિક મશીન દ્વારા પાણી કાઢવાની જરૂરત નહીં રહે, બલકે જેવું કૂર પાણી ફર્શ પર પડશે તે પાક થઈ જશે. દાખલા તરીકે આપણે નળને ત્યાં ચાલુ કરી દઈએ અથવા નળમાં પાઇપ લગાવીને જો ડાયરેક્ટ લઈ આવીએ અને કૂર પાણી હોય તો પછી એ પાણી જેવું ફર્શ પર પડશે, જેટલી જગ્યામાં નજાસત ફેલાઈ હતી એટલી જગ્યાને કવર કરી લેશે તો એ પાક થઈ જશે. એટલે નીચોવાની કે દબાવવાની એ બધી જરૂરત પડશે નહીં, એટલે और आसानी થઈ ગઈ अगर कूर पानी છે तो. तौजील मसाइल का मसला नंबर 40. अगर गुजिस्ता नजीस चीज़ों को नल के पानी से पाक करना चाहे जो कूर पानी से मिला हुआ हो तो निचोड़ने, दबाने या मशीन के ज़रिए पानी को खारिज करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसे ही कूर पानी नजीस फर्श तक पहुँचे वो पाक हो जाएगा. तो इंशाल्लाह यहाँ हम अपने आज के दिन की हद तक के मसले ख़त्म करते हैं. परवरदिगार आलम हमें इसका अजर अजीम इनायत फरमाए. परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगियों को आसान करे
اور اللہ کے حکم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا تو ہم بہت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ صحیفہ کاملہ کی ایک دعا ہے خاتمہ بالخیر کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان مجلسوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے بھی ہم قرآنک جو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین انصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس دعا کو بھی ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، جسے دعائے غریق کہتے، دعائے حریق کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ دو دعا جو میں نے بتائی عزیزان گرامی، ان دعاؤں کو حفظ کرے اور اپنے قنوت میں پڑھے تاکہ ہمیں وقت موت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ عزیزو، ہمیں خاتمہ بالخیر کی دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر خاتمہ خیر سے ہوا، اگر انجام بخیر ہوا تو انشاءاللہ پوری آخرت ہمیں آرام ہی آرام ہے۔ مگر اگر سوء خاتمہ ہوا تو عزیزان گرامی، اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر اگر ہمارے بچے نیک اعمال کریں گے بھی تو بھی اس کا ہمیں فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم موت کو یاد کریں، موت کی تیاری کریں، اور خاص کر کے ایسی تیاری کریں عزیزوں کہ جس کی وجہ سے ہمارا انجام بخیر ہو۔ عزیزان گرامی، جانور جنہیں عقل نہیں ہوتی ہے مگر اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، تو وہ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج خود کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیر بیمار ہو جاتا ہے، پودینے سے اپنا علاج کر دیتا ہے۔ بھالو بیمار ہو جاتا ہے، ریچھ بیمار ہو جاتا ہے، چونٹیاں کھا کے اپنا علاج کر لیتا ہے۔ کوا بیمار ہو جاتا ہے، جو کھا کے اپنا علاج کرتا ہے۔ لومڑی اپنی بیماری میں گھاس کھا کے اپنی بیماری کا علاج کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، جانور بھی اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ اژدہا جب ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ وریالی سونف کے پودے کے پاس جاتا ہے، سونف کے پودے کے پاس جا کر پودے سے اپنی آنکھوں کو رگڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جسمانی بیماری کا علاج تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہم ہیں اشرف المخلوقات، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا، اور انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے، حیات جاودانی کے لیے، ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیزو، کیا ہم صرف اپنی بیماری کا علاج جانوروں کی طرح کریں گے، جسمانی علاج کا؟ کیا ہم روحانی بیماری کے لیے نہیں سوچیں گے کہ جو ہمارے خاتمے سو کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے خاتمے کو عزیزان گرامی برا بنا سکتے ہیں؟ ضرور سوچیں گے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہم موت کو یاد رکھیں گے تو موت کو یاد رکھنے کا تقاضا گناہوں سے پرہیز ہے۔ انسان سوچے گا ایک دن ہے کہ جس دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کس طرح گنہگار بندہ بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یقیناً اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان گرامیوں، جتنا ہم اپنے روحانی بیماریوں کو دور کریں گے ہمارا خاتمہ اچھا ہی ہوگا۔ جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنا جنتی بننے کی صلاحیت ہم میں بڑھیں گی۔ جتنا زیادہ ہم جہد و تقوی سے کام لیں گے اتنا زیادہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں گے۔ عزیزو، جنتی حضرات نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے علماء سے سوال کریں گے۔ سوچے، وہاں پر بھی صاحب علم عزت کے ساتھ رہیں گے اور جنتی ان سے سوال پوچھتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک علاج میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے میں نے دو دعا کے لیے کہا، وہ بھی عزیزان گرامی قرآن کی دعا تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اسی طرح جتنا ہم زیادہ قرآن پڑھیں گے، قرآن دلوں کی شفا ہے،
زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے، سمجھ کے پڑھے، غور و فکر کرے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اس کی برکت سے عزیزان گرامی، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہمارے گناہوں کے بوجھ ہماری پیٹھ سے اتار کے پھینک دیے جائیں گے۔ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے لگے تو آٹومیٹکلی گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، خود ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کر دو۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے؟ کیوں ہم عزیزان گرامی، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا سوء خاتمہ ہوتا ہے؟ ایک ہے حسن خاتمہ، یعنی خاتمہ بالخیر، اور ایک ہے سوء خاتمہ کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا پرابلم جو مجھے لگ رہا ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو ایمان پہ مرنے نہیں دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جتنے لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، حق امام کو حق نہیں مانا ہے، خود خلیفہ بن کے بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ایک خاص وجہ کیا ہے؟ محبت دنیا نے انہیں اپنے وقت کے امام سے دور کر دیا۔ یہ محبت دنیا نے عزیزان گرامی نہ انہیں دنیا کا رہنے دیا، نہ آخرت کا رہنے دیا۔ عزیزان گرامی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے پیسوں سے محبت نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو دیوانہ ہے۔ تو پیسے سے محبت ہو، مگر عزیزان گرامی، اس پیسوں کو ایمان کی کشتی میں سوراخ ڈال کے نہ آنے دے۔ حلال رزق کمائے، حلال کاموں میں استعمال کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حج و زیارت کے لیے جائے، صلہ رحم کرے، اچھا کھائے پیے پہنے اوڑھے، کون منع کرتا ہے؟ مگر عزیزان گرامی، اگر ہماری ایمان کی کشتی میں سوراخ کر کے دنیا آ رہی ہے تو نہ لو۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ عزیزان گرامی، جب محبت دنیا ہوتی ہے اور ملک الموت سرانے آتا ہے تو ملک الموت اسے زبردستی لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے دنیا سے نہیں جانا ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس نے بسائی ہے، آخرت کو برباد چھوڑا ہے، لہذا آبادی کی طرف سے بربادی کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، مرنے سے کراہیت رکھتا ہے۔ جتنی شدت کی محبت ہوگی دنیا سے، اتنا ہی اس دنیا سے الگ ہوتے وقت تکلیف ہوگی، چاہے ہم نے کتنا کمایا، مگر اگر اب بھی خدا کہتا ہے چلو آ جاؤ میرے بارگاہ میں، تو ہم ریڈی ہونے چاہیے کہ پروردگار جب تو راضی ہو اس وقت مجھے موت کا جام پلا دینا۔ جیسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ کہتی ہیں کہ پروردگار ٹھیک اس وقت تک مجھے زندگی دے، جب تک زندگی بہتر ہو، ٹھیک اس وقت مجھے موت کا جام پلا دینا جب موت بہتر ہے۔ خود چوتھے امام کہتے پروردگار اگر میری زندگانی کی کھیتی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو کہ تیری ناراضگی کا سابقہ پڑے تو اس سے پہلے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ عزیزو، ہم اہل بیت کے چاہنے والے کبھی موت سے نہیں گھبراتے، ہاں ڈرنا ہے تو اپنے گناہ سے ڈریں۔ تو جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، جب ملک الموت انہیں لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ چاہتے نہیں ہیں اس آباد دنیا کی طرف سے بربادی کی طرف جانے کو، کہ کچھ بھی نہیں بھیجا وہاں پر۔ وہ لوگ مرنے سے کراہیت رکھتے ہیں۔ جتنی شدت کی محبت دنیا کی ہوگی، اتنا ہی دنیا سے جدا ہوتے وقت زیادہ تکلیف ہوگی، اور اسی قسم اس کی موت ہو جائیں گی کہ ملک الموت کہتا ہے چلو، اور یہ کہتا ہے مجھے نہیں آنا، میں خدا سے ملاقات نہیں چاہتا، اور اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، ہمارے اندر اگر دنیا کی محبت قوی ہے، مضبوط ہے دنیا کی محبت، اللہ کی محبت نعوذ باللہ ضعیف ہے ہمارے اندر، تو ہم کیسے قوی کریں؟ کیا کوئی علاج ہے کہ ہمارے دل میں محبت خدا قوی ہو جائے، ہمارا دل محبت خدا سے لبریز ہو جائے؟ کیا ہم یہ محبت کو پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ محبت تو پیدا نہیں کر سکتے، مگر اس کے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا قرآن میں فرماتا ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے رسول کی اتباع کرو۔
تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ہم اگر رسول کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، انہوں نے جن باتوں کے لیے واجب کہا ہے کہ یہ کرو اور جن باتوں کے لیے کہا یہ حرام ہے نہ کرو، وہ ہم نہیں کریں گے، تو آٹومیٹکلی اللہ سے محبت کبھی ہو جانے والی ہے۔ اور اگر محبت ہے تو ہم رسول کی اتباع کرنے ہی والے ہیں عزیزوں۔ دیکھیں یہ کتنے لوگوں کے ایمان چلے گئے عزیزوں اس طرح۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ زیاد، عزیزان گرامی، بہت بڑا قصہ ہے، مگر میں صرف ایک لمحے فکریہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گی، کیونکہ اگر پڑھنی ہو تو پوری ایک مجلس میں اس کا بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، کہ پوری ایک مجلس میں ہم اس کا کیریکٹر دیکھیں کہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ عزیزان گرامی کیوں ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جیاد امام علی علیہ السلام نے جب آپ ظاہری خلیفہ تھے تو اسے گورنر بنایا تھا، مگر عزیزان گرامی جب معاویہ نے چاہا کہ جیاد کو اپنے پاس لے لے اور مولا علیہ السلام کے اس گورنر کو توڑ دے اور اپنے پاس بلا لے، تو اس نے لیٹر لکھا تھا۔ تو جیاد نے عزیزان گرامی خدا کی قسم کھا کے کہا تھا کہ کوئی مجھے علی سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب معاویہ نے دیکھا کہ کسی بھی طرح علی علیہ السلام سے الگ نہیں ہونے والا، تو اس نے سوچا کہ اس کی کون سی کمزوری ہے، جیاد کی کمزوری کیا ہے، اس کمزوری کو میں اپنی طاقت بناؤں۔ عزیزو یاد رکھیں، دشمن دیکھتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے، ہماری کمزوری کو اپنی طاقت بناتا ہے۔ اب جیاد کی کمزوری یہ تھی کہ جیاد کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، یعنی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور عربستان میں یہ ایک توہین ہے، یعنی اس کی عزت نہیں ہے جس کو ماں کے نام سے پکارا جائے۔ اگر کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے تو وہ عزت ہے۔ اب یہ عزت اس کی کمزوری تھی کہ مجھے یہ عزت نہیں ملے کہ میرے باپ کون ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ جیاد کی کمزوری کیا ہے، لہٰذا اس نے دوسرا لیٹر لکھا کہ ہم دونوں تو بھائی بھائی ہیں، تو جیاد ابن ابو سفیان ہے، یعنی تیرے اور میرے باپ تو ایک ہی ہے۔ عزیزان گرامی جب یہ لیٹر پہنچا ہے جیاد کے پاس، تو جیاد سوچ رہا اچھا یہ تو میرا بھائی ہے اور مجھے باپ کا نام مل رہا ہے ابھی، یعنی یہ عزت، اب مجھے یہ شرف مل رہا ہے۔ اس نے علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور پھر سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا عزیزان گرامی۔ عبید اللہ ابن زیاد اسی کا بیٹا ہے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے بھی جہنم کی راہیں خود کھول دی، خود بھی جہنم میں جانے کا راستہ کھول دیا۔ کیوں؟ ایک کمزوری تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے دنیا میں عزت ملے، کہ میرے ساتھ میرے باپ کا نام ہو۔ عزیزان گرامی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اب اگر اس نے علی علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا ہوتا، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوتا، خوشنودی خدا حاصل کی ہوتی، تو سب سے بڑی دولت رضائے پروردگار ہے، مگر یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ دنیا کی عزت چاہتا تھا۔ اسی دنیا کی عزت کی محبت نے اسے معاویہ کا دوست بنا دیا۔ عزیزان گرامی کتنے ایسے واقعات آپ کو کتاب میں ملیں گے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے وقت آخر بھی وہ وہی کرتے کرتے جاتے۔ کتنے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ٹی وی دیکھنے کی بہت شوق ہوتا ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے دیکھتے اٹیک آ گیا۔ یہ سوئے خاتمہ نہیں تو اور کیا ہے عزیز؟ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا عزیزوں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک عالم دین کا نام ہے سید محمد رضا گلپیگانی، اپنے ایک ہمدرس کے پاس تشریف لے گئے، اپنے کلاس فیلو کے پاس تشریف لے گئے۔ حالت اعتذار میں تھے وہ کلاس فیلو، وہ ہمدرس حالت اعتذار میں تھے، جہاں کنی کا وقت تھا، دنیا سے رخصتی کا وقت تھا، روح قبض ہونے کا وقت تھا۔ جب اس مرنے والے نے سید محمد رضا گلپیگانی کو دیکھا تو عزیزان گرامی ایسا جملہ کہا کہ سچ میں خدا ہم کو بچائے،
روح کانپ جائے ایسا جملہ کہا۔ وہ کہنے لگے خدا کتنا ظالم ہے کہ تم تو مرجع تقلید بن گئے اور میں ایک عام مسجد کا پیش امام، جبکہ ہم ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ خدا نے میری حالت کیا کر دی، وہ عزت وہ شہرت حاصل کرنے کی زندگی بھر کی میری تمنا پوری نہ ہوئی۔ اب وقت خدا، اب عزیزان گرامی کمزوری کیا تھی؟ مجھے شہرت ملے، اس علم کے ذریعے مجھے عزت ملے، اور زندگی بھر یہ عزت اور شہرت کی تمنا، یہ کمزوری جو تھی، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کھلے ہوئے دشمن نے عزیزان گرامی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ وقت آخر یہ پیش امام خدا کو ظالم کہہ رہے ہیں، جبکہ وقت آخر مستحبات میں سے کیا ہے کہ اللہ سے اپنے حسن جن کو ظاہر کرے کہ انشاءاللہ میں گنہگار ہوں، جو بھی ہے، مگر خدا تو مجھے ضرور بخش دے گا، تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے۔ سوچے عزیزان گرامی، یہ دنیا کی محبت جو ہماری کمزوری بن جاتی ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ دنیا کی وجہ سے انسان نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام۔ ایک گوالا تھا، دودھ میں پانی ملا ملا کر بیچتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے خوب سمجھایا کہ یہ خیانت ہے بھائی، تو پیسے پورے لے رہا ہے تو پانی کیوں ڈال رہا ہے دودھ میں، اور اس طرح حرام میں کوئی برکت نہیں ہوتی، مگر نہ مانا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا، پوری کی پوری اس کی بھینس کو لے گیا۔ اب اس دوست نے کہا دراصل جو پانی تم نے ملایا تھا دودھ میں، وہی آج سیلاب بن کر تمہاری بھینس کو لے گیا۔ عزیزان گرامی، نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں گے، نہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ محبت دنیا کے بجائے ہمارے دل محبت خدا سے لبریز ہونے چاہیے۔ محبت خدا سے لبریز ہونے کے لیے رسول کا کہنا مانیں۔ اور عزیزان گرامی، جتنا زیادہ ہم تقوی اختیار کریں گے، جتنا زیادہ ہم توبہ کریں گے، جتنے زیادہ ہم عزیزان گرامی جوہد اختیار کریں گے، جتنا زیادہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں گے، انشاءاللہ تعالی محبت خدا ہمارے دلوں میں پیوست ہوگی۔ عزیزوں، کوشش یہ کرے کہ جتنے مستحبات ہیں تمام کو زندگی میں ایک بار کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ شب جمعہ مثال کے طور پہ میں سورہ بنی اسرائیل ہر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتی، تو ایک بار پڑھے نا۔ ہر جمعہ کی صبح میں ایک انار کھا کے اپنے دل کو نورانی نہیں رکھ سکتی 40 دن تک، تو زندگی میں ایک بار تو کرے کہ ایک جمعہ کا دن ایسا ہو کہ جس میں ناشتے میں پہلے انار کھاؤں۔ یعنی عزیزان گرامی، جو بھی مستحبات ہیں، مثال کے طور پہ میں روزانہ 51 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر کوئی دن تو پڑھے، ایک بار تو پڑھے۔ جتنی مستحبات ہے سب کو ایک بار کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جتنی ہم یہ اطاعت کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی محبت کبھی سے کبھی ہوتی جائیں گے۔ اور اب ائمہ کی اطاعت کس طرح کریں، اللہ کی اطاعت کیسے کرے وہ رسول خدا نے بتایا، رسول کی اطاعت کیسے کرے وہ علی علیہ السلام نے بتا دیا، علی علیہ السلام کی اطاعت کیسے کرے، اماموں کی اطاعت کیسے کرے وہ ابو الفضل عباس نے بتا دیا۔ اور عزیزان گرامی، کیونکہ ہمارے امام کہہ کے گئے ہیں کہ مجتہد کے فتووں پر عمل کرنا ہے، تقلید کرنا ہے، مرجع تقلید کے فتوے پر عمل سے ہم خدا کی محبت کو قوی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مرجع اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں دیتے، وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے وہی ہمیں توجیہ المسائل میں بتاتے ہیں۔ اور کیا کرے کہ ہماری محبت خدا ہمارے دلوں میں قوی ہو جائے، جوان ہو جائے، کیونکہ اگر محبت دنیا ہے تو خاتمہ بالخیر ہونا مشکل ہے۔ ایک شخص تھا، وقت جا کنی کا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، مگر بہت سوٹیبل ہے اس جگہ پر کہنا کہ دیکھیں ایک چیز سے صرف محبت کرے تو کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جا کنی کا وقت قریب تھا،
جو سرانے تھے انہوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہ توڑ نہ کہوں گا، کہو لا الہ الا اللہ کا نہ توڑ نہ کہوں گا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے، خدا کا فضل ہم تک میسج پہنچوانا تھا۔ ان کو ہوش آ گیا، ان کی طبیعت اچھی ہونے لگی۔ پوچھا یہ تم کیا کہتے تھے؟ نہ توڑ نہ کہوں گا۔ کہا میں پہلے نہیں کہوں گا، پہلے میرے باجو کے کمرے سے میری گھڑی کو لاؤ، اس گھڑی کو صدقہ کر دو۔ جب گھڑی صدقہ ہو گئی تو ایک مرتبہ کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میری جان نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ آپ لوگ مجھے کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، شیطان ملعون مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں تیری گھڑی کو توڑ ڈالوں گا۔ اس لیے میں شیطان سے کہہ رہا تھا کہ نہ توڑ نہ کہوں گا۔ سوچیے عزیزو، ہمارے علماء کتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم دین خمینی صاحب جب وقت آخر تھا، ان کو اپنے ایک پوتے سے بہت پیار تھا، علی آغا سے۔ کہا کہ بس اب میں خدا کے پاس جانے کی تیاری کر چکا ہوں، وقت ملاقات پروردگار ہے، علی آغا کو میرے کمرے میں نہ آنا دینا۔ کتنے ڈرتے ہیں عزیزو ہمارے علماء کہ کہیں شیطان میری اس کمزوری کو اپنی طاقت نہ بنا لے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج میں اللہ کی محبت کو دل میں قوی کرنے کا آسان راستہ دکھاتی ہوں، اور وہ ہے الشفقۃ الخلق۔ اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرو۔ عزیزان گرامی، سوچے تو صحیح، اسلام کیا ہے؟ مولا گھوڑے پہ بیٹھنے جا رہے تھے اور یہودی سوال کر رہا ہے، اے علی اتنا بتا دو کہ اسلام کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا۔ مولا نے فرمایا اطاعت پروردگار اور مخلوق خدا سے محبت کا نام اسلام ہے۔ اسے یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اطاعت پروردگار اور مخلوق خدا سے محبت کا نام ہی اسلام ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مخلوق خدا پر شفقت اور ان کے کام آنا خدا کی محبت کو قوی کرتا ہے اور دنیا کی محبت کو کم کر دیتا ہے۔ تمام مخلوق خدا کی عیال ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں، اللہ کہتے ہیں کہ غریب میری عیال ہے، اور تمام مخلوق اللہ نے پیدا کیے تو اللہ کے عیال ہیں ہم۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ میری اولاد سے بے حد شفقت کرے، بے حد محبت کرے، میری اولاد سے اچھا سلوک کرے، تو میری محبت خود بخود آپ سے بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح میں اللہ کی مخلوق پر جتنی شفقت کروں گی، خدا خود مجھ سے محبت کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا مقام بھی اللہ کی نظروں میں بڑھ جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیے ہوئے عزیزان گرامی خلوص بھرے کام ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم جناب موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ کیا تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام میرے لیے بھی کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگار میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، تیرے لیے روزے رکھے، تیری راہ میں نے کار خیر کیا۔ اے پروردگار میں نے تیرا بہت زیادہ ذکر کیا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ نماز جنت کا راستہ دکھانے والی ہے، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، زکوٰۃ اور صدقہ روشنی ہے، اللہ کی یاد جنت کے محلات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بتاؤ میرے لیے خالص کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تو خود ہی مجھے راستہ بتا کہ میں کون سا عمل کروں جو خالصتاً تیرے لیے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کبھی تم نے میرے دوست کو اپنا دوست سمجھا اور میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا ہے؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا کہ خدا کے خاطر کسی سے محبت کرنا، خدا کی خوشی کے لیے کسی کو دشمن رکھنا، یہ سب سے بیسٹ عمل ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ سوچو کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟
تو شخص کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، البتہ فلاں شخص ایک دن میرے گھر کے پاس سے جا رہا تھا، اس نے میرے پاس وضو کا پانی مانگا، میں نے اسے پانی دیا، جس پانی سے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، اسے بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ پروردگار یہ بندہ سچ کہتا ہے، میں نے اس سے پانی مانگا تھا، اس نے مجھے پانی دیا۔ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اسے جنت میں لے جاؤں۔ عزیزان گرامی، میں نے صاحب منبر سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب موسیٰ سے کہا، کیا میرے لیے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی برہنہ کو کپڑے پہنائے؟ یہ ہے میرے لیے خالص عمل۔ نماز تو تم نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہاری جنت کا راستہ تمہیں مل جائے، جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ روزے تم نے دوزخ سے بچنے کی ڈھال بنانے کے لیے پڑھی۔ میرے لیے خالص کیا کیا؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی برہنہ کو کپڑے پہنایا۔ عزیزان گرامی، تو بس خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے یہ فرمایا کہ بعد نماز بیسٹ عمل یہ ہے کہ مومن کو اس طرح خوش کیا جائے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، یعنی اس طرح مومن کو خوش کرے کہ نافرمانی خدا نہ ہو۔ تو یہ نماز کے بعد کا بیسٹ عمل ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے غلام کو دیکھا، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا ہے۔ میں نے اس غلام سے پوچھا کہ کیوں تو کتے کو کھلا رہا ہے؟ کہ فرزند رسول، میں غمزدہ انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی ملے، اور یہ جانور کو کھلانے سے مجھے خوشی مل رہی ہے۔ سے پوچھا تو غمگین کیوں ہے؟ اسے کہا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس غلامی سے آزادی حاصل کروں۔ اب امام علیہ السلام اس یہودی مالک کے پاس گئے، اسے کہا کہ تم اس غلام کو مجھے بیچ دو اور 200 دینار اس کی قیمت میرے سے لے لو۔ یہودی نے کہا کہ غلام آپ کے نام پہ قربان ہے، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغیچہ اسے گفٹ کرتا ہوں، اور 200 دینار میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم یہ 200 دینار لے لو اور اس دینار کو لے کر مجھے دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ امام کے پاس سے 200 دینار لیے، غلام امام کو دے دیا۔ اب یہ یہودی کے ساتھ جو امام علیہ السلام کی بات چیت ہو رہی تھی، یہودی کی جو وائف ہے وہ سن رہی تھی۔ اس نے امام کی سخاوت کو دیکھا کہ ایک غلام کتے کو کھلا رہا ہے، امام 200 دینار دے کے اسے آزاد کرا رہے ہیں، تو کہنے لگی کہ میں اسلام مذہب کو قبول کرتی ہوں اور میرے مہر جو ہے میں اپنے شوہر کو معاف کر دیتی ہوں۔ یہودی نے یہ سنا تو کہا کہ میں اسلام مذہب میں داخل ہوتا ہوں اور اپنی وائف کو مہر کے بدلے میں یہ مکان جو میرا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اسے گفٹ کرتا ہوں۔ یعنی سوچے عزیزان گرامی، اسلام ہمیں کیا کچھ نہیں سکھاتا کہ ایک بے زبان جانور پر شفقت کرنے والے پر امام حسین نے اس طرح شفقت کی کہ اس کے غم کو نابود کر دیا، اسے غلامی سے آزادی دلوا دی، اور عزیزان گرامی اس یہودی نے اس باغ کو بھی ہبہ کر دیا اس غلام کو۔ اور عزیزو، یہودی اور یہودی کی وائف دونوں کو اسلام جیسا بہترین مذہب ملا۔ چھٹی امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ جا رہے تھے، راستے میں ایک اہل کتاب جمی ساتھ ہو گیا۔ امیر المومنین کو وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے کہا میں کوفہ جاؤں گا۔ جب تھوڑے دور چلے اور اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں سے ایک راستہ اس اہل کتاب کا تھا اور دوسرا راستہ
امام کا تھا. امیر المومنین اس کے راستے سے چلنے لگے. اس نے پوچھا کہ آپ تو کوفہ جانے والے ہوں, آپ کیوں اس طرف میرے ساتھ آ رہے ہوں؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ کوفہ کا راستہ نہیں ہے, مگر ہم ساتھ میں تھے, ہم نے ساتھ میں سفر کی ہے, اور پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی ساتھی ہو جائے تمہاری سفر میں تو اسے ودا کرنے کے لیے کچھ قدم تک اس کے ساتھ جاؤ. لہٰذا میں تم کو ودا کرنے کے لیے کچھ قدم تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. اس نے کہا اسلام نے یقیناً بہترین اخلاق کا حکم دیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. اور اس نے عزیزان گرامی اپنے گھر کا راستہ چھوڑ کے کوفے کا راستہ لیا. اب جب کوفہ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اور کوئی نہیں, امیر المومنین ہیں. اس نے اپنے کفر سے توبہ کی, امام کے ہاتھ پر اس بیعت کی, اور عزیزان گرامی اپنی آخرت کو سنوار دیا. امام کا ایک اچھا اخلاق کہ کچھ قدم اسے چھوڑنے کے لیے گئے. عزیزان گرامی اس امام کو تو جو اجر ملا, آج ہمیں عزیزان گرامی جو درس مل رہا ہے وہ تو سب ایک طرف ہے, مگر اس اہل کتاب کو بھی صحیح مذہب مل گیا. عزیزان گرامی ہم اپنی زبان سے اسلام کی تبلیغ کریں, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے تبلیغ کریں. ہمیں دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کے امام کیسے ہو گئے. تو عزیزان گرامی آج کی مجلس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جانور بھی اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج کرنا پڑے گا, بلکہ اپنی جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اس بیماری کی فکر کریں کہ جو روحانی بیماری ہے, جو ہمارے سوء خاتمہ کا, ہمارے برے انجام کا سبب بن سکتی ہے, اور اس میں ایک ہے سوء خاتمہ کا سبب محبت دنیا. محبت دنیا عزیزان گرامی سوء خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے. لہٰذا ہم اس سے پرہیز کریں گے. دعا کرے کہ پروردگار اس دنیا سے ہم نکالے جائے, اس سے پہلے دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیں. اور دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں معصومین علیہ السلام اللہ کی اطاعت کریں گے. یہ آیت کو یاد رکھیں گے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور ان کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ معصومین کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. عزیزو, قرآن اور حدیث کو اکش کر کے جو مسئلہ مسائل کی کتاب ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس پر عمل کریں گے. دوسرا ہم کیا کریں گے؟ محبتیں, کیونکہ جتنی ہم اطاعت کریں گے اتنی محبت خدا ہمارے دل میں زیادہ آئیں گی. جتنی محبت دنیا زیادہ آئیں گی اتنی محبت جتنی ہم اطاعت کریں گے اتنی اللہ کی اطاعت, جتنی اطاعت کریں گے اتنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھیں گی. اور جتنی اللہ کی محبت بڑھیں گی اتنی دنیا کی محبت ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ایک دل میں دو چیز تو نہیں رہ سکتی. لہٰذا انشاءاللہ خدا عالم خود ہمارے دلوں کو محبت دنیا سے خالی کر دے گا. اور جب اس دنیا سے جانے کی باری آئیں گی اللہ کی جانب ہم تو خوشی خوشی چل پڑیں گے. سب سے بڑی بات آج جو ہم سیکھے وہ تھی کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رہے, اگر دوست بنانا ہے تو اللہ کے خاطر, دشمنی ہے تو اللہ کے خاطر. جو اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارا دوست, جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن, جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں. اور جو اللہ کا دوست ہے چاہے ہمارے نجی کتنے پرابلم کیوں نہ, ہم اس سے کبھی بھی دشمنی نہیں کریں گے. عزیزان گرامی, اہل بیت کا چاہنے والے سے ہم کبھی دشمنی نہیں کریں گے, ہمیشہ اس سے دوستی رکھیں گے, چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا اچھا سلوک نہ کرے. رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو صلح کروائے انہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, جو مومن کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے اس کی حاجت خدا پوری کرے گا.
عزیزان گرامی، فریاد ہے پروردگار تجھ سے، تیرے نبی کا نواسا شمر کے پاس سوال آب کر رہا ہے، مگر شمر ملعون کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا پانی پانی ہو جائے مگر حسین میں تجھے پانی کا قطرہ نہیں دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ جو شخص مومن کے غم کو دور کرے گا خدا قیامت کے دن اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ جو شخص کسی برادر مومن کو کپڑے پہنائے قیامت میں خدا اسے جنت کے حلے پہنائے گا، مگر ہائے عزیزو، اللہ کا رسول تو کہہ کے گیا کہ جو شخص مومن کے غم کو دور کرے گا خدا قیامت کے دن اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا، مگر ہائے اتنا رلایا حسین علیہ السلام کو، رلا رلا کے مارا اور عزیزو اتنا ہی نہیں، بعد شہداؤں کو قتل کر کے اہل بیت کو اتنا رلایا کہ اہل بیت کے گھرانے کی عورتوں کی پلکیں زخمی ہو گئی، رخسار زخمی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے سکھا کے کہہ کے گئے تھے کہ جو شخص کسی برادر مومن کو کپڑے پہنائے قیامت میں خدا اسے جنت کے حلے پہنائے گا، مگر ہائے امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا؟ کربلا میں چادریں چھین لی گئی، بستر بیمار چھین لیا گیا، عزیزو کفن تو نہیں دیا گیا مگر لباس بھی اتارنے کی کوشش کی گئی۔ یا رسول اسلام، یہ تمہاری امت کے مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے آپ کے فرزند کے ساتھ؟ آپ تو فرما کے گئے تھے، آپ نے علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، یا علی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ چاہے 1 مائل دور جانا پڑے، مگر یہاں بیمار کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بیمار کا بستر چھینا جا رہا ہے۔ اے رسول اسلام فریاد ہے، آپ نے کہا اے علی جنازے کے ساتھ جاؤ چاہے 2 میل جانا پڑے، مگر یہاں آپ کے فرزند کا کوئی جنازہ نہیں اٹھا، بے گورو کفن لاش کربلا کی زمین پر تپتی ہوئی زمین پر پڑی رہی۔ آپ نے فرمایا تھا علی دعوت اگر ہو کوئی شرعی اجر نہ ہو تو قبول کر لینا۔ حسین علیہ السلام آخری وقت تک حق کی دعوت قبول کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا، جبکہ یا رسول اسلام آپ نے کہا تھا اے علی دعوت کو قبول کر لو 3 مائل دور جانا پڑے۔ اے رسول اسلام آپ بتا کے گئے تھے کہ جو خدا کے خاطر مومن سے دوستی کی ہو اس کی ملاقات کو جاؤ، اگر تمہاری دوستی اللہ کے خاطر ہے اس کی ملاقات کو جاؤ چاہے 4 میل دور جانا پڑے۔ یہاں پر تو مصیبت جدوں کو کوئی دلاسا دینے بھی نہیں آیا، نہیں آئے، خیمے جلانے آئے، سامان لوٹنے آئے، ردا لوٹنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا رسول اسلام کے مصیبت زدہ کو دلاسا دینے جاؤ، مگر کربلا میں 5 میل جانا پڑے مصیبت زدہ کو دلاسا دینے تو جاؤ، مگر کوئی نہیں آیا دلاسا دینا۔ کیسا تھا عزیزو؟ کیا سکینہ کو کسی نے دلاسا دیا تب پتہ چلا کہ میں یتیم ہو گئی؟ نہیں، جب تماچے پڑے تو سکینہ کو سمجھ میں بات آ گئی کہ اب میں یتیم ہوں۔ جب گوشوارے چھینے تو یقین ہو گیا، جب چادر چھینی تو یقین ہو گیا کہ یتیمی اسی کو کہتے ہیں۔ یا رسول اسلام فریاد ہے، آپ نے کہا مظلوم کی مدد کے لیے جاؤ بھلے 6 مائل دور ہو۔ اے مظلوم کربلا، غریب نینوا، مسافر کرب و بلا کو اتنا ستایا آپ کی امت نے کہ اگر آپ حکم دے کر جاتے کہ ستاؤ تو اس سے زیادہ نہ ستا سکتے۔ فریاد ہے یا رسول اسلام، یہ مصائب سن کر یقیناً آپ کا دل
یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل بے قرار ہے، انہی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ہم دعا کریں گے، ایک عہد کریں گے۔ آج ہم امام حسین کو ایک تحفہ دے آقا، آپ پر بڑی مصیبتیں پڑی، آپ کے اہل و عیال پر بڑی مصیبتیں پڑی، اے آقا تم نے جو قربانیاں دی اب ہم اسے یاد رکھیں گے۔ عزیزو دعا کرے، لوگوں نے رلایا ہے ہم نہ رلائے، لوگوں نے ستایا ہے ہم نہ ستائے۔ ایک مرتبہ مولا خواب کے عالم میں ایک شخص کو آئے، اس نے دیکھا کہ مولا تو بہت زیادہ زخمی ہے، پوچھنے لگا کیا یہ تمام تیر پسر سعد کے لشکر نے مارے ہیں؟ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کے جسم اقدس پر ایک جگہ خالی نہ تھی جس پر تیر نہ لگا ہو۔ فاطمہ زہرا کا لال نیزوں سے چھلنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عالم دین یہ سارے تیر پسر سعد کے لشکر کی طرف سے نہیں ہے۔ جب کوئی میرا ماننے والا دین کی مخالفت کرتا ہے تو مجھ پہ ایک نیا تیر لگتا ہے، ہم روتے ہیں۔ عزیز و حسین علیہ السلام کے زخمی جسم کو یاد کر کے، حسین علیہ السلام کے تیروں سے چھلنی بدن کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو عزیزو کہ ہمارے ہی اعمال امام حسین علیہ السلام کو روز ایک نیا تیر مارتے ہو۔ کیا حق بنتا ہے کہ ہم فاطمہ کے لگتے جگر کو جو نیزے سے چھلنی ہے اسے زیادہ زخمی کریں۔ پروردگار آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپتے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہم ہاتھوں کو بلند کر کے تجھے پکارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، کریم آقا رحیم مولا بس اتنا کر دے، ہم ایسے کام کرے کہ ہمارے امام علیہ السلام کے خوشی کا سبب بنے، ہر اس کام سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے جس سے امام کو تیر لگتے ہیں، نیزے لگتے ہیں، امام کو درد ہوتا ہے، نہ جس کے دل بند کو درد ہوتا ہے۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو راضی و خوشنود کر سکیں، امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ خدا ہم عزادار حسین ہیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے کاموں سے کہ ہم ہی امام حسین پر روئے اور ہم ہی ان کو ستائیں۔ پروردگار ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال فاطمہ الزہرا سلام اللہ میں جگہ عنایت فرما، اور جہاں کہیں اعمال کی کمی نظر آئے یہ موتی ہمیں کام آ جائیں۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، آسانی فرما، جلدی فرما۔ پروردگار امام کا حق ادا کرنے میں، ان کی اطاعت کرنے میں، ان کی نافرمانی سے بچنے کے لیے سخت محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا رحیم مولا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، تمام کو آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارے کی توفیق دے، تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے، تمام بیماروں کو خدا شفائے کلی بیمار کربلا کے صدقے میں عنایت کر۔ پروردگار ہر مرحوم کی مغفرت فرما، خصوصاً جن کے ایصال ثواب کی مجلس سے پروردگار ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے، ان کی قبروں کو وسیع کر دے۔ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرنا، ہمارا انجام بخیر کرنا، سوء خاتمہ سے ہمیں بچانا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔
پروردگار جو سوء خاتمہ کا سبب ہے دنیا کی محبت، اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں تیری مخلوق پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تیری اور تیرے رسول اور ائمہ معصومین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما کر پروردگار ہم پر احسان فرما۔ تو خود کہتا ہے کہ میرے پاس صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، ہمیں متقیوں میں ہمارا شمار اپنے فضل سے کر دے۔ پروردگار جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ خیالوں میں بھی نہیں ہے، ان تمام نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جتنی دعائیں مانگی ہے اس سب میں ایک نیک اثر ہمیں بھی عنایت فرما۔ مثل محمد اور آل محمد زندگی، ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر، ان کے جیسی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج بسورہ فاتحہ۔ مجلس کا اجر و ثواب، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 شہید، تمام اہل بیت، تمام اہل حرم، جناب مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم علیہ السلام، ارواح 1,24,000 پیغمبروں کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، خصوصاً حسن علی بھائی، رجب علی بھائی، خورشید بانو بنت رجا حسین بھائی، جویر بھائی، نوربان بنت فاضل بھائی، رجب علی بھائی، حاجی ہرجی بھائی، گلبان بنت محمد علی بھائی، دلار حسین بھائی علی بھائی، رقیہ بنت محمد علی بھائی، تتھا تمام رشتہ دار، تمام مومن مومنات جو بھی دنیا سے چلے گئے، تمام مرحوموں کو اِسال کرتے، دعا کرتے ہیں پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان سے آسان در جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ حقوق اللہ، حقوق الناس میں سے کچھ بھی باقی رہے گا پروردگار تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ تو خود معاف کر دے، یا رشتہ داروں کو توفیق دے کے ادا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔